औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अराफ मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम सॉद। ये किताबें नाजिल की गई है तुम्हारी तरफ, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पैदा हो तुम्हारे दिल में कोई तंगी इसकी वजह से इसे नाजिल किया गया है ताकि खबरदार करो तुम उसके ज़रिए से मुनकरीन को, और नसीहत व ईमान वालों के लिए लोगों पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और ना पैरवी करो अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की, मगर कम ही नसीहत कबूल करते हो तुम। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हलाक किया हमने उनको, और अनपढ़ा उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त या दोपहर को सोते हुए। बस ना थी उनकी सदा उस वक्त जब आया उन पर हमारा अजाब, मगर ये कहने लगे यकीनन हम ही थे जालिम। बस ये ज़रूर होकर रहना है कि हम बाज़ पुरस करेंगे उन लोगों से कि पैगंबर भेजे गए जिनकी तरफ ज़रूर पूछेंगे हम, फिर हम बयान करेंगे सारी सरगुज़िश्त उनके सामने पूरे इल्म के साथ, और नहीं थे हम कहीं गायब। और वज़न उस दिन में हक होगा, और वज़न उस दिन ऐन हक होगा, सो जिनके भारी होंगे पलड़े सो वही फलाह पाने वाले होंगे, और वो कि हल्के होंगे पलड़े उनके सो यही वो लोग हैं कि खसारे में मुब्तला किया था उन्होंने अपनी जानों को, क्योंकि थे वो हमारी आयात के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते। और यकीनन बसाया हमने तुमको इख्तियार व इक़्तिदार के साथ ज़मीन में, और फराहम किया हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में ज़माने ज़िस्त बहुत ही कम शुक्र करते हो तुम। और बेशक हमने तुम्हारी तख्लीक की, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सब ने सिवाय इबलीस के, ना था वो शामिल सजदा करने वालों में। पूछा अल्लाह ने किस चीज़ ने रोका तुझको सजदा करने से, जबकि हुक्म दिया था मैंने तुझको, बोला मैं बेहतर हूँ इससे, पैदा किया तूने मुझे आग से और पैदा किया इस आदम को मिट्टी से। फरमाया अच्छा तू नीचे उतर जा, तू यहाँ से इसलिए नहीं पहुँचता कि तुझे कोई हक कि तू बड़ाई का घमंड करे यहाँ, और निकल जा। दर हकीकत तो उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। बोला मुझे मोहलत दो उस दिन तक जब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया दर हकीकत तुझे मोहलत है। बोला चूँकि गुमराह किया है तूने ही मुझको, तो मैं ज़रूर घात में लगा रहूँगा इंसानों के लिए तेरी सीधी राह पर। फिर ज़रूर मैं घेरूँगा उनको उनके आगे से और पीछे से और उनकी दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, और ना पाएगा तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। फरमाया निकल जाए यहाँ से ज़लील और ठुकराया हुआ, यकीनन रख के जो पैरवी करेगा तेरी उनमें से, तो मैं ज़रूर भरूंगा जहन्नम को तुझ समेत उन सब से। और ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी उस जन्नत में, और खाओ तुम दोनों जहाँ से जो चाहो, मगर न करी फटकना उस दरख्त के, वरना हम हो जाओगे तुम जालिमों में से। फिर भगाया उन दोनों को शैतान ने ताकि खोल दे उनके सामने जो छुपाई गई थी एक दूसरे से उनकी शर्म गाहें, और कहा नहीं रोका है तुमको तुम्हारे रब ने उस दरख्त से, मगर कहीं ना हो जो तुम फरिश्ते, या ना हो जो तुम हमेशा जिंदा रहने वाले। और कसम खाई उसने उनके सामने कि यकीन करो मैं तुम दोनों का हकीकी खैर ख्वाह हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता अपने ढब पर ले आया, और उन दोनों को धोखा देकर फिर जब चखा उन दोनों ने मज़ा उस दरख्त का, तो खुल गए उनके सामने उनके सतर, और लगे वो ढांकने अपने आप को जन्नत के पत्तों से। और पुकारा उनके रब ने क्या नहीं रोका था मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से, और ना कहा था तुमसे कि यकीनन शैतान तुम दोनों का दुश्मन है खुला। वो दोनों बोले ऐ हमारे रब जुल्म किया हमने अपने ऊपर, और अगर बख्शा तूने हमें और ना रहम फरमाया हम पर, तो यकीनन हो जाएंगे हम खसारा उठाने वालों में से। फरमाया अच्छा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए है ज़मीन में जाए करार और ज़माने ज़िस्त एक ख़ास मुद्दत के लिए। फरमाया इसमें जीना है तुमको और इसमें मरना है तुम्हें, और इसी में से आखिरकार तुमको निकाला जाएगा। ए औलादे आदम यकीनन उतारा है हमने तुम पर लिबास के छुपाए तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्से, और ज़रिया है तुम्हारे जिस्म के लिए हिफाजत और जीनत का तकवा का लिबास, ये सबसे बेहतर है। ये निशानियों में से अल्लाह की शायद के लोग नसीहत पकड़े। ए औलादे आदम कहीं फितने में न मुब्तला कर दे तुमको शैतान, जिस तरह निकलवाया था उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से, उतरवा दिए थे उन पर से उनके लिबास ताकि दिखाए उन दोनों को उनकी शर्म गाहें। वाक़या ये है कि देखता है तुमको वो और उसके साथी ऐसी जगह से कि नहीं देख सकते तुम उन्हें। बेशक बनाया है हमने शैतानों को सरपरस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते, और जब करते हैं ये कोई शर्मनाक काम तो कहते हैं कि पाया है हमने इस तरीके पर अपने बाप दादा को, और अल्लाह ही ने हुक्म दिया है हमको ऐसा करने का। उनसे कहो बेशक अल्लाह कभी ही नहीं हुक्म देता बेहयाई का। क्या कहते हो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें जिनके मुतालिक तुम कुछ नहीं जानते। कहो हुक्म दिया मेरे रब ने तो रास्ती और इंसाफ का, और ये कि ठीक रखो अपने रुख हर इबादत में, और पुकारो उसको खालिस रख कर उसके लिए अपना दीन। जिस तरह पैदा किया उसने तुमको अब उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे।
ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور دوسرا گروہ ہے کہ چسپاں ہو کر رہی ان پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطان کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم، راستہ رہو اپنی زینت سے تمہاری عبادت کے موقع پر، اور کھاؤ پیو اور نہ تجاوز کرو حد سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کہو کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی؟ کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی، اور خالصتاً انہی کے لیے ہے آخرت میں۔ اسی طرح سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہو بس حرام کیے ہیں میرے رب نے تو تمام بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور سرکشی حق کے خلاف، اور حرام کیا ہے کہ تم شریک بنو اللہ کا، اور ان کو نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اور یہ کہ کہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، اور ہر امت کے لیے ہے مہلت کی ایک مدت مقرر، پھر جب آئے گا ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے رہ سکیں گے اور ان سے ایک ساتھ، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے نبی آدم، جب آئیں کہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اپنی، سو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر کریں گے ان کے ماننے سے، وہی لوگ ہیں اہل دوزخ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو؟ ایسے لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ ان کے نوشۂ تقدیر میں سے، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے قبض کرنے کے لیے ان کی روحیں، اس وقت وہ پوچھیں گے ان سے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ سب گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے خود اپنے خلاف کہ واقعی ہم منکر حق ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جو تم بھی ان گروہوں کے ساتھ جو جا چکے ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے جہنم میں۔ جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ وہ جہنم میں تو لعنت بھیجے گا وہ اپنے جیسے اور گروہوں پر، کہ حتیٰ کہ جب گر چکیں گے اس میں سب تو کہیں گے بعد میں آنے والے اور ان سے اور اپنے سے پہلوؤں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، لہٰذا دے تو انہیں دگنا عذاب آگ کا۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہے گی پہلی امتیں بعد میں آنے والوں سے کہ آخر کیا تھی تمہیں ہم پر فضیلت کہ تمہیں کم عذاب ملے؟ لہٰذا چکھو اب مزہ اس عذاب کا نتیجے میں ان گناہوں کے جو تم کماتے رہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور سرکشی اختیار کی، ان کے مقابلے میں نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو۔ ان کے لیے ہوگا جہنم بچھونا اور ان کے اوپر ہوگا اسی کا اوڑھنا، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے تھے ہم ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق، لہٰذا ایسے لوگ اہل جنت ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نکال دیں گے ہم جو ہوگی ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت بہتی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں، اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے پہنچایا ہم کو اس جنت میں، اور نہ تھے ہم راہ پانے والے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، اور ندا دی جائے گی انہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بدلے میں ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخ والوں سے کہ بے شک پائے ہم نے وہ وعدے جو کیے تھے ہم سے ہمارے رب نے سچے تھے، تو کیا پائے تم نے بھی وہ وعدے جو کیے تھے تم سے تمہارے رب نے سچے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر پکار کر کہیں گے ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور چاہتے تھے اسے ٹیڑھا کرنا، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور درمیان ان دو گروہوں کے حائل ہوگی ایک اونٹ اور ایک مقام بلند اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر گروہ کو ان کے قیافے سے، اور پکار کر کہیں گے وہ اہل جنت سے کہ سلام ہو تم پر، یہ لوگ نہیں داخل ہوں گے اب بھی جنت میں، البتہ اس کے آرزومند ہوں گے۔ اور پھر جب پھریں گے ان کی نگاہیں طرف اہل جہنم کے تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ کیجیے تو ہمیں شامل ان ظالم لوگوں میں، اور پکاریں گے یہ اہل اعراف کچھ بڑے لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، اور کہیں گے نہ کام آئے آج تمہارے جتھے اور وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، کیا یہی اہل جنت ہے؟ وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ نہ نوازے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جو جنت میں، آج نہ خوف ہے تمہارے لیے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت کو، اور کہیں گے ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی، یا اس میں سے ہمیں کچھ دو جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے،
وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ان چیزوں کو ان کافروں پر جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سو آج بھلا دیں گے ہم انہیں اس طرح جیسے بھولے رہے وہ پیشی کو اپنے اس دن کی، اور اسی طرح جیسے وہ کرتے تھے ہماری آیات کا انکار، اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کو ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہے ہم نے ہر بات کی علم کی بنیاد پر، جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ نہیں یہ منتظر مگر اس کے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ جس دن سامنے آئے گا وہ انجام تو کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے کہ واقعی لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، تو کیا ہیں ہمارے لیے کچھ سفارش کرنے والے جو سفارش کریں ہماری، یا واپس بھیج دیا جائے ہم کو دنیا میں تاکہ ہم ایسے اعمال جو مختلف ہوں ان میں سے جو ہم کیا کرتے تھے در حقیقت خسارے میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جھوٹ جو انہوں نے تراش کر رکھے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر، ڈھانک دیتا ہے وہ رات کو دن پر اور وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق خبردار رہو۔ اسی کا کام ہے پیدا فرمانا اور اسی کو اختیار ہے حکم دینے کا اور فیصلہ کرنے کا، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور دعا مانگتے رہو اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے، یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے آگے آگے اپنی رحمت کے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجھل بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو مردہ زمین کی طرف، پھر برساتے ہیں ہم وہاں پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس کو پانی سے ہر طرح کی پیداوار، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو۔ اور اچھی زمین سے اگتے ہیں اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں نکلتا اس میں سے سوائے ناقص پیداوار کیے۔ اسی طرح بار بار پیش کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ بے شک رسول بنا کر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس کے، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں عذاب سے ایک ہولناک دن کے۔ کہا کچھ سرداروں نے اس کی قوم سے یقیناً ہم دیکھتے ہیں تم کو کھلی گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں نہیں ہوں میں مبتلا کسی گمراہی میں، بلکہ میں تو رسول رب العالمین کا، پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہ ہوں تمہارا، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا اس پر کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ خبردار کرے وہ تم کو، اور تاکہ تم بچ جاؤ غلط روی سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر جھٹلایا انہوں نے اس کو، سو نجات دی ہم نے اسے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اس کشتی میں، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے اندھے لوگ۔ اور بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، واقعہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ہم تمہیں مبتلا حماقت میں، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ کہا اے میری قوم کے لوگوں نہیں ہے مجھ میں کوئی حماقت کی کوئی بات، بلکہ میں تو رسول ہوں بھیجا ہوا رب العالمین کا، پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور میں ہوں تمہارا سچا خیر خواہ۔ کیا تعجب ہے تمہیں اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے، تاکہ خبردار کرے وہ تمہیں، اور یاد کرو اس احسان کو کہ اس نے بنایا ہے تم کو سردار بعد قوم نوح علیہ السلام کے، اور زیادہ عطا کی ہے اس نے تم کو تخلیق میں وسعت، سو یاد کرو احسان اللہ کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا آئے ہو تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کر عبادت کریں ہم صرف اللہ کی جو ایک ہی ہے، اور چھوڑ دیں ان سب کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ اچھا تو لے آؤ تم وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر ہو تم سچے۔ کہا ہود علیہ السلام نے یقیناً پڑ چکی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار اور اس کا غضب، کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اگر خود نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، سو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آخر کر بچا لیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کو لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی مہربانی سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے، استغفر اللہ۔ اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل
تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک معجزہ، سو اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ چرتی رہے زمین میں اللہ کی، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے تم برے ارادے سے، ورنہ آ لے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ اور یاد کرو یہ بات جب بنایا اس نے تم کو سردار، بعد قوم عاد کی، اور آباد کیا تم کو زمین میں، کہ بناتے ہو تم ہموار میدان، محلات تراشتے ہو تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں۔ بس یاد کرو احسان اللہ کے، اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ کہا ان سرداروں نے جو متکبر تھے اس کی قوم میں سے، ان لوگوں نے جو کمزور تھے اور ایمان لے آئے تھے، ان میں سے کیا تم کو یقین ہے صالح علیہ السلام رسول ہے اپنے رب کا؟ انہوں نے جواب دیا بے شک ہم اس ہدایت پر جو بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے بے شک ہم اس ہدایت کا تم ایمان لاتے ہو جن پر انکار کرتے ہیں۔ پھر مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، اور سرکشی کی حکم کی اپنے رب کی، اور کہا صالح علیہ السلام لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر ہو تم واقعی رسول۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت زلزلے نے، اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے، سو منہ موڑ کر چلے گئے۔ صالح علیہ السلام ان سے یہ کہتے اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا ہے میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا، اور خیر خواہی کی تھی تمہاری، لیکن نہیں پسند کرتے تھے تم اپنی خیر خواہوں کو۔ اور لوط علیہ السلام جب وہ مبعوث ہوئے تھے تو کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو اور کرتے ہو وہ فحش کام؟ کیا نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا میں؟ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس قضائے شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر جانے والے ہوں۔ مگر نہ تھا جواب اس قوم کا کچھ سوائے اس کے کہ انہوں نے نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں، اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، سو دیکھو کیا ہوا تھا انجام مجرموں کا۔ اور مدین والوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، اس نے کہا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی رہنمائی بے شک تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا پورا کرو ناپ تول، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت فساد مچاؤ تم زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، یہ بات بہتر ہے تمہارے حق میں اگر ہو تم مومن۔ اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر، اور در پہ نہ ہو جاؤ اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تھے تم تھوڑے، پھر بہت کر دیا تم کو اللہ نے، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لے آیا ہے اس تعلیم پر بھیجا گیا ہو جس کے ساتھ وہ دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں ایمان لایا، تو صبر کرو حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہا سرداروں نے جو متکبر تھے اس قوم میں سے، ضرور نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب علیہ السلام، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا واپس آنا ہوگا تم کو ہماری ملت میں۔ شعیب نے کہا کہ کیا اگر ہوں ہم بیزار تمہارے مذہب سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ، اور اگر لوٹ جائیں ہم تمہاری ملت میں اس کے بعد بھی نجات دے چکا ہے ہم کو اللہ اس سے، اور نہیں ممکن ہے ہمارے لیے ہم لوٹیں اس میں اللہ یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا اپنے علم سے، بے شک اللہ ہی پر بھروسہ ہے ہمارا، اور ہمارے مالک فیصلہ فرما دے درمیان ہمارے اور ہماری قوم کے بالکل ٹھیک ٹھیک، اور تو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو یقیناً تم برباد ہو جاؤ گے، سو آ لیا ان کو ایک سخت زلزلے نے، اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تو شعیب علیہ السلام کو ایسے ہو گئے کہ گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے اس میں، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تو شعیب کو ہو گئے وہی برباد، سو چلے گئے شعیب علیہ السلام منہ موڑ کر ان سے یہ کہتے ہوئے میری قوم، بے شک پہنچا دیے میں نے تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہی کی ہے تمہاری، تو اب عذاب نازل ہونے پر کیسے غم کھاؤں میں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے رہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر بدل دیا ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ پیش آتی رہی ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی سختی اور خوشحالی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر دروازے برکتوں کے آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب ان برائیوں کے جو وہ کماتے رہے۔ اب کیا بے خوف ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہے آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا بے خوف ہو گئے بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ پڑے ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت؟
جبکہ وہ کھیل رہی ہوں۔ کیا بے خوف ہو گئے یہ لوگ اللہ کی چال سے؟ سو واقعہ یہ ہے کہ نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے، مگر وہ لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں۔ کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد ان کے جو پہلے آباد تھے؟ اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے، لیکن مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، لہٰذا وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں کہ سنا رہے ہیں ہم تم کو ان کی خبریں، اور صورتحال یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، سو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس وجہ سے کہ جھٹلا چکے تھے وہ انہیں پہلے۔ دیکھو اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ دلوں پر منکرین حق کے، اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ پاس فرعون اور اس کے سرداروں کے، مگر انہوں نے نہ مان کر ناانصافی کی ان نشانیوں کے ساتھ۔ پاس دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون بے شک میں بھیجا ہوا آیا ہوں کائنات کے مالک کے طرف سے، میرا منصب ہی یہ ہے کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر حق بات، یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا اگر لائے ہو تم کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر ہو تم سچے۔ تو پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، سو یک ہو گیا وہ اژدہا جیتا جاگتا، اور نکالا موسیٰ نے اپنا ہاتھ تو اچانک وہ نظر آئے چمکتا ہوا دیکھنے والوں کو۔ کہا کچھ سرداروں نے قوم فرعون میں سے کہ یقیناً یہ شخص ایک جادوگر ہے بڑا ماہر، جو چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیجو تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے، جو لے آئیں گے تمہارے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہنے لگے ہمیں یقین ہے کہ ہم کو ضرور صلہ ملے گا، اور اگر رہے ہم غالب۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم شامل ہو جاؤ گے مقربوں میں۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام یا تم پھینکو پہلے عصا یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں تو مسحور کر دیا لوگوں کی نگاہوں کو، اور مرعوب کر دیا ان کو، اور دکھا دیا انہوں نے جادو زبردست، اور اشارہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پھینکو تم اپنا عصا، سو وہ آن کی آن میں نگلتا چلا گیا ان کے جھوٹے طلسموں کو، پس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو کر رہ گیا وہ جھوٹ جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون کے اور اس کے ساتھی، اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گرا دیے گئے غیبی قوت سے جادوگر سجدے میں، اور بے اختیار بول اٹھے وہ کہ ایمان لائے ہم پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ بولا فرعون کیا ایمان لے آئے ہو تم اس پر پہلے اس سے کہ اجازت دوں میں تم کو؟ یقیناً یہ خفیہ سازش تھی جو تم نے تیار کر رکھی تھی شہر میں، تاکہ تم بے دخل کرو اس میں سے اس کے مالکوں کو، سو عنقریب تم جان لوگو اس کا نتیجہ۔ ضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ساتھ تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، پھر ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں سب کو۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، بہرحال ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے تو ہم سے مگر اس بنا پر کہ ایمان لے آئے ہم نشانیوں پر اور اپنے رب کی۔ جب وہ ہمارے سامنے آئیں ہمارے مالک دہانے کھول دے ہم پر صبر و استقامت کی، اور دنیا سے اٹھا تو ہمیں اسی حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی وہ فساد مچائے زمین میں، اور چھوڑ دے بندگی تیری اور تیرے معبودوں کی؟ فرعون نے کہا کہ ہم ضرور قتل کروائیں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور یقیناً ہم ان کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے اس کا جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ستائے جاتے رہے ہم پہلے بھی تمہارے آنے سے اور بعد بھی تمہارے آنے کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنا دے تم کو زمین میں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر جب آتی ہے ان پر خوشحالی تو کہتے ہیں ہم مستحق ہیں اس کے، اور جب آتی ہے ان پر بدحالی تو منحوس قرار دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو۔ حالانکہ در حقیقت آل فرعون کی بدبختی تو اللہ کے پاس مقدر تھی، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر تھے، اور کہنے لگے خواہ کیسی ہی لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ مسحور کر دو تم ہم کو اس سے، تب بھی ہم نہیں تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب، طوفان، ٹڈی دل، سسری اور مینڈکوں اور خون کی صورت میں، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھلائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور تھے وہ لوگ بڑے ہی مجرم۔ اور جب بھی نازل ہوتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کرو ہمارے حق میں اپنے رب سے اس منصب کی بنا پر جو تمہیں حاصل ہے، اگر تم ٹلوا دو ہم سے اس عذاب کو تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ٹال دیتے ہم ان سے عذاب اس وقت مقرر تک
के लिए जिस तक उनको बहरहाल पहुंचना था, तो यकलख्त वो उस अहद को तोड़ डालते। बस इंतकाम लिया हमने उनसे, सो गर्क कर दिया हमने उनको समंदर में इस बिना पर के जुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को, और हो गए उनसे बेपरवाह। और वारिस बना दिया हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बना कर रख के दिए गए थे, और उस सरजमीन के मशरिक़ व मगरिब का, वो सरजमीन की बरकत अता फरमाई थी हमने उसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का खैर का बनी इसराइल पर, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और तबाह बर्बाद कर दिया हमने वो सब कुछ जो बनाया करते थे फ़िरऔन और उसकी कौम के लोग, और जो उन्होंने चढ़ावा रखा था। और पार उतारा हमने बनी इसराइल को समंदर के, और गुज़र हुआ उनका ऐसे लोगों के पास से जो पूजते थे अपने चंद बुतों को। उन्हें देखकर वो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बना दे हमारे लिए भी एक खुदा वैसा ही जैसे उनके खुदा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, दर हकीकत तुम लोग ही बड़े नादान हो। सूरत हाल ये है कि ये लोग ऐसे हैं कि बर्बाद होने वाला है वो तरीका जिसकी ये पैरवाई कर रहे हैं, और सरासर बातिल है वो अमल जो ये करते रहे हैं। और कहा कि अल्लाह के सिवा तलाश करो तुम्हारे लिए कोई और मबूद, हालांकि उसने फजीलत बख्शी है तुमको अहले आलिम पर। और याद करो जब निजात दिलाई हमने तुमको आले फ़िरऔन से, जिन्होंने मुब्तला कर रखा था तुमको बदतरीन अज़ाब में। कत्ल करते थे वो तुम्हारे बेटों को, और ज़िंदा रहने देते थे तुम्हारी औरतों को, और इस सूरत हाल में तुम्हारी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और वक्त मुलाकात मुकर्रर किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातें, और इजाफ़ा कर दिया हमने उसमें 10 का। इस तरह पूरी होगी मुकर्रर मुद्दत उसके रब की 40 रातें। और कहा मूसा ने अपने भाई हारून से कि मेरी नियाबत करना तुम मेरे पीछे मेरी कौम में, और इस्लाह करते रहना और ना चलना रास्ते पर बिगाड़ पैदा करने वालों के। फिर जब आए मूसा हमारे मुकर्रर वक्त पर, और कलाम किया उसके रब ने, तो इल्तजा की मूसा ने, ए मेरे रब, मुझे जराए नज़र दे कि मैं देख सकूँ तुझे। फरमाया, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन देखो इस पहाड़ की तरफ, फिर अगर वो कायम रह गया अपनी जगह पर तो ज़रूर तुम मुझे देख सकोगे। चुनांचे जब तजल्ली की उसके रब ने तो पहाड़ पर तो कर दिया उसे रेजा रेजा, और गिर पड़े मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर। फिर जब होश आया तो कहने लगे, पाक है तेरी ज़ात, तौबा करता हूँ मैं तेरे हजूर, और मैं हूँ सबसे पहला ईमान लाने वाला। फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने मुंतखब कर लिया तुम्हें उन तमाम लोगों पर अपनी पैगम्बरी और हम कलामे के लिए, सो थाम लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और हो जाओ शुक्र बजा लाने वालों में से। और लिख दी हमने उनके लिए तख्लीकों पर हर तरह की नसीहत और तफसील हर चीज़ की, और उससे कहा कि सो पकड़ लो उसे मजबूती से, और हुक्म दो अपनी कौम को कि वो अमल करें उसकी अच्छी बातों पर। अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें घर नाफरमानों का, मैं फेर दूंगा अपनी निशानियों की तरफ उन लोगों की निगाहों में जो बड़े बनते हैं ज़मीन में बगैर किसी हक़ के। और उनकी हालत ये है कि ख्वाह देख लें सारी निशानियाँ भी तो भी ना ईमान लाएं उन पर, और अगर वो देख लें रास्ता हिदायत का तो भी ना बनाएं उसे अपना रास्ता, और अगर वो देख लेंगे रास्ता गुमराही का तो बना लेंगे उसको अपना रास्ता। ये इसलिए कि उन्होंने जुटलाया हमारी निशानियों को, और रहे वो इससे बेपरवाह। और वो लोग जिन्होंने जुटलाया हमारी निशानियों को और पेशी की आखिरत की ज़ाया हो गए, उनके अमाल नहीं बदला दिया जाएगा उन्हें मगर वही जो करते रहे। और बना लिया कौम मूसा ने उसके बाद अपने ज़ेवरात से बछड़े का पुतला, जिसमें से निकलती थी बैल की सी आवाज़। क्या नहीं देखते थे वो कि वो ना उससे बात करता है और ना दिखाता है उसको कोई रास्ता। फिर भी बना लिया उन्होंने उसको मबूद, और वो थे खुद ही जुल्म करने वाले। फिर जब वो पछताए और समझे कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे, अगर ना रहम फरमाया हम पर हमारे रब ने, और ना माफ़ फरमाया हमें, तो ज़रूर हो जाएंगे हम तबाह बर्बाद। फिर जब लौटे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ गुस्से में भरे हुए और रंजीदा, फरमाया बहुत ही बुरी है जो जानशीनी की है तुमने मेरे बाद। क्या जल्दबाजी की तुमने अपने रब के अजाब के लिए, और फेंक दें तो रात की तख्तियाँ, और पकड़ लिया सर के बालों से अपने भाई को खींचते हुए अपनी तरफ, और बोले, ए मेरी माँ जाए, बेशक उन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि कत्ल कर दे मुझे। बस ना हंसने का मौका दें आप मुझ पर दुश्मनों को, और ना करें मुझे शामिल ऐसे लोगों में जो जालिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मालिक, माफ़ कर दे मुझे और मेरे भाई को, और दाखिल फरमा तू हमें अपनी रहमत में, तू तो है सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला। बेशक वो लोग जिन्होंने बना लिया था बछड़े को मबूद, अनकरीब गिरफ्तार होकर रहेंगे वो गज़ब में अपने रब के, और जलील होंगे दुनियावी ज़िंदगी में। और ऐसी ही सज़ा देते हैं हम झूठी बातें गढ़ने वालों को। लेकिन वो लोग जिन्होंने किए बुरे काम, फिर तौबा कर ली उसके बाद और ईमान ले आए, और यकीनन तेरा रब तौबा और ईमान के बाद ज़रूर माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और जब ठंडा हुआ मूसा का गुस्सा तो उठा ली उन्होंने वो तख्तियाँ, और उनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और मुंतखब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से 70 आदमियों को हमारे वक्त मुकर्रर पर हाजिर होने के लिए। फिर जब आ लिया उन्होंने एक सख्त जल्जले ने तो अर्ज़ किया है मूसा अलैहिस्सलाम, ए मेरे मालिक,
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو اس سے پہلے بھی اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس قصور میں جو کیا؟ چند نادانوں نے ہم میں سے نہیں ہے یہ مگر ایک آزمائش تیری طرف سے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے جسے چاہے اور ہدایت بخش دیتا ہے تو جسے چاہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس معاف فرما دے ہمیں اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ ارشاد ہوا میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، لیکن میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو اسے میں لکھ کے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہیں گے اور ادا کریں گے زکوٰۃ، ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں، جو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، جو حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور منع کرتا ہے انہیں بدی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور کھولتا ہے ان کی بدنشیزیں جو پہلے تھی ان پر، سو جو ایمان لائیں گے اس پر اس کی حمایت اور مدد کریں گے اور اتباع کریں گے اس نور قرآن کی جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے انسانوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ہے جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں مستقل گروہ کی شکلوں میں، اور وہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی طلب کیا اس سے اس کی قوم نے کہ مارو اپنے عصا کے فلات چٹان پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تم کو، اور ناشکری کر کے نہیں بگاڑا انہوں نے کچھ ہمارا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو، اور کہتے جانا بخش دے ہم کو، داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ بس بدل دیا گیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں سے اس کلمے کو ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان سے، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو تھی سمندر کے کنارے، جب احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، وہ ہفتے کے دن اس وقت کے آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر کا سطح پر، اور جس دن نہیں ہوتا ہفتہ تو نہیں آتی تھی، اسی طرح ہم آزما رہے تھے ان کو اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمان۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایک گروہ نے کہ انہی میں سے کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت ترین عذاب، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم معذرت پیش کریں گے تمہارے رب کی حضور، اس لیے کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ پھر جب وہ بھول گئے ان ہدایات کو جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کاموں سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے بدترین عذاب میں بسبب ان نافرمانیوں کی جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار، اور یاد کرو جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، کچھ ان میں سے نیک ہیں اور کچھ ان سے مختلف ہیں اس سے، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں اور تکلیفوں میں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جو وارث ہو کر کتاب الہی کی حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیاوی زندگی کا، اور کہتے تھے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آتی تھی ان کے سامنے پھر ویسی ہی متاع تو پھر لے لیتے تھے اسے، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں کہ نہیں بولیں گے وہ اللہ کے بارے میں مگر سچی بات، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے وہ جو اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا نہیں اتنی سی بات بھی سمجھتے تم؟ اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ایسے نیک کردار لوگوں کا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اکھاڑ کر اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا وہ صاحبان ہے، اور وہ یہ کہ گمان کر رہے تھے کہ وہ آن پڑے گا ان پر، پکڑے رہو وہ احکام جو ہم نے دیے ہیں تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے
تاکہ تم غلط روش سے بچے رہو۔ اور یاد کرو جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم علیہ السلام سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر، اور پوچھا تھا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں نہ کہو کہ تم قیامت کے دن کے ہم تو تھے اس بات سے بے خبر، یا کہو کہ تم شرک کیا تھا تمہارے باپ دادا نے ہم سے پہلے، اور ہم تھے ان کے اولاد ان کے بعد، تو کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں جو کرتے رہے گمراہ لوگ۔ اسی طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں نشانیاں، اور اس لیے بھی تاکہ پلٹ آئیں یہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو ان کے سامنے حال اس شخص کا جسے عطا کی تھی ہم نے اپنی آیات، مگر وہ نکل بھاگا اس کی پابندی سے، تو لگ گیا اس کے پیچھے شیطان، سو ہو گیا وہ شامل گمراہوں میں۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلندی عطا کرتے ان آیات کے ذریعے، مگر وہ تو ہو کر رہ گیا دنیا کا، اور پیروی اس نے اپنے خواہش نفس کی، اور پیروی کی اس نے اپنے خواہش نفس کی، پس اس کی مثال ہو گئی مانند کتے کی، اگر بوجھ لا دو اس پر تب بھی زبان لٹکائے، اور چھوڑ دو اسے تب بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، تو بیان کرو یہ احوال ان کے سامنے شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جیسے ہدایت بخشے اللہ سو وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو محروم کر دے اللہ رہنمائی سے سو ایسے ہی لوگ ناکام و نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے تھے ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں مگر نہیں لیتے سوچنے کے سمجھنے کا کام ان سے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان تو ہیں مگر نہیں سنتے وہ ان سے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سب اچھے کام، اچھے نام، سو پکارو ان کو ان ناموں سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں راستے سے ان کے ناموں کے معاملے میں، اور ضرور بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کیے کا۔ اور ہماری ہی مخلوق ہے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہیں ہم بتدریج لے جائیں گے تباہی کی طرف، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ڈھیل دوں گا انہیں، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں سوچا انہوں نے کبھی کہ نہیں ہے ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر جنوں کا نہیں ہے، وہ لوگ ایک متبع کرنے والے واضح طور پر؟ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کبھی انتظام پر آسمانوں اور زمین کے، اور ان پر جو پیدا کی اللہ نے چیزیں، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت؟ آخر وہ کون سی بات ہے پیغمبر کی تنبیہ کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے قائم ہونے کا؟ کہہ دو بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، مگر وہ بڑا بھاری ہوگا وہ وقت آسمانوں کا اور زمین پر، نہیں آئے گے وہ تم پر مگر اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں تم سے اس طرح گویا کہ تم کھوج میں لگے ہو اس کے، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور اگر ہوتا مجھے علم غیب تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت فائدے، اور نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی نقصان۔ نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تھا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اس میں سے اس کا جوڑا تاکہ سکون حاصل کرے وہ، اور اس کے پاس پھر جب ڈھانک لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، پھر وہ لیے پھری اسے، پھر وہ جب بوجھل ہو گئی دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے تو ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ پھر جب دیا اللہ نے ان دونوں کو صحیح اور سالم بچہ جو ٹھہرانے لگے اللہ کے شریک دوسروں کو، اور اس نعمت میں سے جو عطا کی تھی ان کو اللہ نے، پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کی جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ طاقت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی، اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر بلاؤں تم کو ان کو ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کریں، تمہاری برابر ہے تمہارے لیے، خواہ پکارو تم ان کو یا تم خاموش رہو۔ در حقیقت یہ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح کے، سو پکار کر دیکھو تم انہیں ضرور جواب دیں گے وہ تمہیں، اگر ہو تم سچے۔ کیا ہیں ان کے پاؤں کہ چلتے ہیں وہ ان سے؟ کیا ہیں ان کے ہاتھ کے پکڑتے ہیں وہ ان سے؟ کیا ہیں ان کی آنکھیں کہ دیکھتے ہیں وہ ان سے؟ یا ہیں ان کے کان کہ سنتے ہیں وہ ان سے؟ کہہ دو کہ بلا لو تم اپنے ٹھہراتے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب تدبیر کرو میرے خلاف اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا حامی و ناصر اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی، اور وہ جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد، اور وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے۔
कर सकते और अगर बुलाओ तुम उनको सीधी राह की तरफ तो सुन भी नहीं सकते और नज़र आता है तुमको कि देख रहे हैं वो तुम्हारी तरफ, हालांकि वो कुछ नहीं देख रहे होते। इख्तियार करो तरीका दरगुजर का और तलकीन करो नेक काम की और ना उलझो जाहिलों से। और अगर कभी उकसाए तुमको शैतान किसी वसवसे से तो पनाह मांगो अल्लाह की, बेशक वो है हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। बेशक हकीकत यह है कि वो लोग जो मुत्तकी हैं उनका हाल ये है कि जब छू जाता है उन्हें कोई बुरा ख्याल शैतान के असर से तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि असल बात क्या है और उन कुफार के भाई खींचते चले जाते हैं उन्हें गुमराही में और कोई कसर नहीं उठा रखते और उनको भटकाने में। और जब नहीं पेश करते तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कोई मौज़ा तो ये कहते हैं क्यों ना मुंतखब कर ली तुमने अपने लिए कोई निशानी, कह दो मैं तो ज़रूर पैरवी करता हूँ उसकी जो वही किया जाता है मुझ पर मेरे रब की तरफ से। ये कुरान और बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जब पढ़ा जाए तुम्हारे सामने कुरान तो तवज्जो से सुनो उसे और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद किया करो अपने रब को दिल ही दिल में, गिड़गिड़ाते रहो और डरते रहो और बगैर आवाज़ और बुलंद के अल्फाज के सुबह शाम, और ना हो जाओ उन लोगों में से जो गफलत में पड़े हुए हैं। और यकीनन वो फरिश्ते जो मुकर्रब हैं तेरे रब के, वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी के आगे झुकते रहते हैं। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वाशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन नूरन व हुदन व रहमत। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह दूर फरमा हमारी परेशानी हमारी कब्रों में। ऐ अल्लाह रहम फरमा हम पर कुरान अज़ीम की बरकत से और बना तू कुरान को हमारे लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। ऐ अल्लाह याद दिला दे तू हमें कुरान में से जो हम भूल गए हैं और सिखला दे तू हमें उसमें से जो हम नहीं जानते और नसीब फरमा तू हमें उसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त और बना तू उसको हमारे लिए हुज्जत। ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन दूर फरमा मेरी वालदा की परेशानी उनकी कब्र में। ए अल्लाह दूर फरमा मेरी वालदा मोहतरमा की परेशानी उनकी कब्र में और तमाम लोगों की जो इस दुनिया में नहीं है। या अल्लाह रहम फरमा उन पर कुरान अज़ीम की बरकत से और बना तू कुरान को मेरी वालदा के लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। या अल्लाह तमाम लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अपने फजल करम से जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमा। या अल्लाह मेरी दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे हमसायों को या वो लोग जो मुझे याद है, जो लोग जो मुझे याद नहीं है, या अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमा। या इलाही मेरी वालदा मोहतरमा को बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उन लोगों में शामिल कर दे जो बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। या इलाही तमाम मुसलमानों को, मेरी औलाद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी औलाद को कुरान और रसूल के इताअत करने वाला बना दे। या इलाही मुझे अपना फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह मुझे इताअत करने वाला बना दे। या अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाही तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है। या अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को अपने सामान में रख। या इलाही हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, बख्शने वाला। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। बे औलादों को औलाद अता फरमा, कर्ज़ दर को कर्ज़ से खलासी अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद जैसी, ग़ीबत जैसी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों में, या अल्लाह हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा, सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।